बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम को जब मुल्तान के हुक्मरान दाऊद बिन नसर के महल में मेहमान ज़ियाफ़त के लिए आ रहे थे, तो महल के एक कमरे में उन दोनों में से एक लड़की, जो दाऊद बिन नसर को मोरचल झल रही थी, एक आदमी को बता रही थी कि गजनी का आसिम उमर नामी एलची दाऊद बिन नसर के पास सुल्तान गजनी का क्या पैगाम लाया है। और जब रक्स के दौरान एक लड़की आसम उमर को शरबत पेश कर रही थी, उस वक़्त वो आदमी दाऊद बिन नसर के पास बैठा हुआ था, जिसे लड़की ने आसम उमर का पैगाम सुनाया था। उस आदमी ने दाऊद बिन नसर को कहा कि आपको सुल्तान महमूद गजनवी से डरने की क्या ज़रूरत है। क्या आपको राजा आनंदपाल और बजी राय ने यकीन नहीं दिलाया कि वो आपकी सुल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, और मैं उन दोनों की तरफ से आपके यहाँ मुकीम हूँ। सुल्तान महमूद को आपके साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस अपनी सुल्तनत को तोसी कर रहा है। इसके लिए हिंदू और मुसलमान एक हैं। दाऊद बिन नसर ने कहा कि क्या आपको मेरी वफादारी पर शक है? आप देख नहीं रहे कि मैंने इस्लाम की रूह मार दी है और सुल्तनत मुल्तान के मुसलमानों के दिलो दिमाग से सजा और जजा का तस्वुर ख़त्म कर दिया है। आपसे किसने कहा कि मैं सुल्तान महमूद गजनवी का मुतालबा पूरा कर रहा हूँ? वो देखिए मैंने उसके लिए क्या इंतज़ाम कर रखा है। हमने इस लड़की को इंसानों को मशहूर करने और उन्हें अपना मजहब तक और अपना नाम तक फरामोश करने के लिए तैयार कर रखा है। उस आदमी ने दाऊद से कहा कि यही काफ़ी नहीं है। जिस तरह यह एलची सालार है, इसी तरह मैं भी अपनी फ़ौज का ऊंचे दर्जे का सालार हूँ। मैं आपको जंगी मशवरा दूंगा। मुझे यकीन है कि आप भी सुल्तान महमूद गजनवी को पसंद नहीं करते। आप भी ये चाहते हैं कि सुल्तान को दूर ही दूर तबाह कर दिया जाए। इसके लिए आप इस आदमी को तैयार कर सकते हैं। इसे कहें कि सुल्तान महमूद अपनी फ़ौजें मुल्तान ले आए और आप रास्ते में उसकी हिफाजत का इंतज़ाम कर देंगे। मैं आपको वो रास्ता बताऊँगा जहाँ से वो अपनी फ़ौजें मुल्तान लाए। मैं इंतज़ाम कर दूंगा कि राजा आनंदपाल की फ़ौजें सुल्तान को रास्ते में ही बेखबरी में तबाह बर्बाद कर दें। दाऊद बिन नसर ने कहा कि मैंने एलची के जहन को साफ करने का बंदोबस्त कर दिया है। वो देखो, वो एक और प्याला शरबत समझ कर पी रहा है, जबकि वो शराब है मगर आला क्वालिटी की, और रही सही कसर वो लड़की पूरी कर देगी। आसम उमर के चारों मुहाफिज दाऊद बिन नसर के मुहावजों के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें मालूम न था कि उनका सालार आसम जीते जी बहिश्त में दाखिल कर दिया गया है, और यह बहिश्त सिर्फ एक रात की है। सुबह तलू हुई तो अली सुबह जागने वाला आसम उमर अभी तक गहरी नींद सोया हुआ था। सूरज ऊपर आया तो रोशनी उस पर पड़ी तो वो घबरा कर उठ बैठा। उसका दिमाग वापस आ रहा था। रात वाली लड़की कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में तश्तरी थी। आसम उमर ने लड़की से कहा कि रात को तुमने मुझे गुनाहगार कर दिया, मैं यहाँ किसी और काम से आया था। लड़की ने तश्तरी उसके सामने रख कर प्याला भरा और आसम के हाथ में थमा दिया, जिसमें दूध था। आसम ने प्याला रख दिया और बोला, तुम्हारे हाथ से कुछ भी कबूल नहीं करूंगा। बोलो रात को मुझे क्या हुआ था? आसम को एक आवाज सुनाई दी, तुम जहन्नुम से जन्नत में आए हो। आसम ने इधर उधर देखा तो एक सफेद रीछ लंबा तिरंगा बुजुर्ग खड़ा था। उसके सफेदी माइल चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें थी और सर से पांव तक सफेद लबादे में मलबूस था। उसकी दाढ़ी दूध की तरह सफेद और लंबी थी। उसके हाथ में असा था और वो कमरे में दाखिल हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें गुनाहों से डराने वाले खुद बहुत बड़े गुनाहगार हैं। ये तुम्हारे बादशाह और तुम्हारे सुल्तान हैं। तुम मैदान जंग के खून हराबे के इतनी आदी हो चुके हो कि आसाइशें तुम्हें गुनाह की तरह बुरी लगती हैं। ये आसाइशें तुम्हारा हक है जो तुमसे छीन लिया गया है। तुमसे जंगें लड़ाई जाती हैं और तुम्हें यकीन दिलाया जाता है कि तुम लड़ते हुए मारे गए तो सीधे बहिश्त में जाओगे, मगर तुम्हें यह बताने वाला कोई नहीं कि बहिश्त इसी दुनिया में है। तुम्हारे बादशाह और सुल्तान तुम्हें इसीलिए लड़वाते हैं कि वह जिंदगी की बहिश्त में महफूज रह सकें। तुम्हें किसने कहा कि इस्लाम ऐशो इशरत को गुनाह कहता है? सफ़ेद शैतान सिफत बूढ़े के बोलने में ऐसा तासुर था कि आसम पर खुद सपुर्दगी की कैफियत तारी होने लगी, वैसी ही कैफियत जैसी रात लड़की ने कर दी थी। यह दरअसल इंसानी फितरत की कमजोरियां थी जो मुजस्सम गुनाह को देखकर उसके अंदर पैदा हो रही थी। शायद रीश शैतान उसे जो कह रहा था आसम वही कुछ सुनना चाहता था। उसे गुनाह के लिए जवाज की जरूरत थी जो वह बूढ़ा शैतान पूरी कर रहा था। यह उसी इंतजाम के तहत हो रहा था जिसका जिक्र दाऊद बिन नसर ने आपने एक हिंदू मेहमान के साथ किया था। आसम उमर सालारी के रुतबे का आदमी था। इसी एक आदमी के जहन और दिल पर कब्जा कर लेने से सुल्तान महमूद गजनवी की चौथाई फौज के हथियार डलवाए जा सकते थे, और आसम उमर उनके जाल में आ चुका था। उसे दाऊद का पैगाम मिला कि उसे आज मुल्तान की सैर करवाई जाएगी। आसम के लिए दाऊद की जाती भग्गी आ गई, जिसके आगे आला नस्ल के 4 घोड़े जुते हुए थे। साथ जर्क बर्ग लिबास में मलबूस दाऊद के अपने मुहाफिज थे। जहां उसे सैर के लिए ले जाया गया वो दरिया के किनारे बड़ी खुशनुमा जगह थी।
آسم عمر اپنے آپ کو بادشاہوں کے درجے کا آدمی سمجھنے لگا۔ اس کے ساتھ جو اپنے 4 محافظ غزنی سے آئے تھے ان کے متعلق آسم نے پوچھا ہی نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہیں بھی اطلاع دی گئی تھی کہ آج ان کے لیے سیر کا دن ہے، اس لیے جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ بازار چلے گئے۔ وہ ایک درویش صفت بزرگ تھا جو لباس سے بھی درویش ہی لگ رہا تھا، سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی اور چہرے کے نور سے عالم فاضل لگتا تھا۔ وہ ایک پختہ کار مکان کے اندر داخل ہوتے ہوئے اچانک رک گیا۔ بازار میں اسے 4 لمبے تڑنگے عسکری نظر آئے جو ملتان کے نہیں لگتے تھے، وہ ہندوستان کے کسی خطے کے بھی نہیں لگتے تھے۔ درویش ان کے راستے میں رک گیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، غزنی۔ چاروں رک گئے اور مسکرانے لگے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ چاروں تھوڑی سی دیر کے لیے میرے گھر میں مہمان بننا پسند کریں گے؟ بزرگ نے فارسی زبان میں کہا۔ چاروں اپنی زبان سن کر درویش کے ساتھ اندر چلے گئے۔ خاطر تواضع کے دوران محافظوں نے بتایا کہ وہ اپنے سالار آسم عمر کے ساتھ داؤد بن نصر کے پاس سلطان کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ درویش نے پوچھا کہ آسم عمر اس وقت کہاں ہے؟ ایک محافظ نے کہا کہ ہم نے انہیں ایک سرکاری بھگی میں سیر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آسم عمر سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اب اپنے محافظوں سے بھی نہیں مل سکے گا۔ کیوں؟ ایک محافظ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہاں ایسا خطرہ تو نہیں کہ اسے قید میں ڈال دیا گیا ہو؟ راجہ جے پال نے ایک بار ہمارے 2 ایلچیوں کو اور ان کے محافظوں کو لاہور میں قید کر دیا تھا، وہ قید میں ہی بھوکے پیاسے فوت ہو گئے تھے۔ درویش نے کہا کہ وہ قید اچھی ہوتی ہے جس میں انسان اذیت، بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے، لیکن جن زنجیروں میں آپ کے سالار آسم عمر کو باندھ دیا گیا ہے وہ بہت بری ہیں۔ اس قید میں انسان زندہ تو رہتا ہے مگر اس کا ایمان اور مذہب مر جاتا ہے، وہ سپاہی نہیں رہتا، اور یہ ان حسین بے حجاب لڑکیوں کی بال کھاتی ہوئی زلفوں اور اداؤں کی زنجیریں ہیں جنہیں داؤد کے محل میں اسی مقصد کے لیے پالا اور تربیت دی جاتی ہے۔ وہ جب رات کو ضیافت میں گیا تھا تو کیا آپ نے اسے وہاں دیکھا تھا؟ ایک محافظ نے کہا کہ ہمیں الگ کھانا دیا گیا تھا۔ درویش نے کہا کہ اسے رات کو شراب پلائی گئی تھی اور باقی رات وہ ایک ایسی لڑکی کے قبضے میں رہا جنہیں ہم جادوگرنیاں کہتے ہیں۔ ایک محافظ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی رات ضیافت میں گئے تھے؟ بزرگ نے کہا کہ نہیں، شاہی دربار کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میری آنکھیں اور میرے کان دربار میں رہتے ہیں۔ آسم عمر جو پیغام لایا تھا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ ایک محافظ نے پوچھا کہ اب خطرہ کیا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ خطرہ یہ ہے کہ اب آسم عمر داؤد بن نصر کا اعلی کار بن گیا ہے اور وہ داؤد بن نصر اور ہندو راجوں کا نمائندہ بن کر واپس غزنی جائے گا اور سلطان کے لیے ایک دھوکہ لے کر جائے گا۔ بزرگ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آسم عمر اور تم لوگوں تک کس طرح پہنچوں۔ ارادہ نیک ہو تو خدائے ذوالجلال سبب پیدا کر ہی دیتا ہے۔ آپ لوگ شہر کی سیر کے لیے آ رہے تھے اور اللہ پاک نے مجھے آپ کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ ایک محافظ نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ملتان ایک اسلامی ریاست ہے اور سلطان سبکتگین کے دور سے اس سے ہمارے دوستانہ تعلقات چلتے آ رہے ہیں۔ درویش نے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ سلطان محمود غزنوی نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم کو یہاں کی حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ وہ مجھ سے سن لو تاکہ تم بھی ان زنجیروں میں نہ بندھ جاؤ جس میں تمہارا سالار گرفتار ہو چکا ہے۔ ملتان ریاست پر کرامتی فرقے کی حکمرانی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے عقیدے اسلام کے منافی ہیں۔ مثلا یہ کہ نیکی بدی، سزا اور جزا محض ڈھسوکلے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ہاں حلال حرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اس فرقے کے 2 بانی تھے، ایک عبداللہ اور دوسرا میمون۔ انہوں نے 3 صدی ہجری میں عرب کے صحرا میں اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی، مگر اس فتنے کے اصل بانی عیسائی مبلغ تھے۔ انہوں نے یہودیوں کی مدد بھی حاصل کی تھی۔ بعض مورخین نے اسے ایرانی فرقہ کہا ہے۔ اسی سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ کیوں بنایا گیا ہے، اسلام کی روح کو مسح کرنے کے لیے۔ اسلام آدھی دنیا میں پھیل چکا تھا اور جو لوگ سچائی کی تلاش میں تھے وہ لگاتار اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسلام کا زور بحیرہ روم سے بھی بہت آگے کفرستان تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ عیسائی مبلغین اور یہودی فتنہ پرستوں نے اس اصول پر عمل کیا کہ کسی مذہبی نظریے کو تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ اس نظریے کے پیروکاروں کے قتل عام کے ذریعے بھی اس نظریہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نظریہ برحق ہو تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مذہبی نظریے کو تباہ کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں اور قائدین کے ذہنوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس کا ایک یہی طریقہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں عیاشی اور لذت پرستی پیدا کی جائے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری
جنسی جذبہ ہے۔ یہ جذبہ خدا کی نگاہ میں مقدس ہے کیونکہ اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، مگر یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اور اسی کے ساتھ لذت اور فرار وابستہ ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا، ہماری قوم کے اسی جذبے کو مشتعل کرنے کے سامان مہیا کیے ہیں، جن میں دولت اور عورت سر فہرست ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے انہی دو طریقوں سے عبداللہ اور میمون کو اپنا غلام بنایا اور ان کے ہاتھوں کرامتی فرقے کی بنیاد رکھوائی اور اسے سچا اسلام کہا۔ ظاہر اسلام پر حملہ نہ کیا، مذہب کے اصولوں میں رد و بدل کر کے کہا گیا کہ اصلی اصول یہ تھے جنہیں دوسرے فرقے بدلتے رہتے تھے۔ اس فرقے نے مسلمان عورتوں کو بے حجابی کی اجازت دی اور مردوں سے کہا گیا کہ کوئی بھی حرکت گناہ نہیں ہے۔ جہنم اور جنت عالموں کے ذہنوں کی تحلیق ہے۔ انسان کو حق ہے کہ وہ اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ وہ نیکی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور کبھی قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، جبکہ بدی کی طرف یکدم چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کرامتی فرقہ پھلنے پھولنے لگا۔ تھوڑی سی مدت میں اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے 290 ہجری میں شام کے مسلمانوں کو پہلے ذہنی پھر جسمانی طور پر تباہ کر دیا۔ باقاعدہ حملہ کر کے ان کے گھر تباہ کر دیے اور قتل عام بھی کیا۔ 311 ہجری میں انہوں نے کود اور بصرہ 2 بڑے شہروں کو لوٹا اور یہ شہر اجاڑ دیے۔ اس کے لیے انہوں نے ابو طاہر نام کے ایک آدمی کو، جو مشہور بد کردار تھا، خلافت کی گدی پر بٹھا دیا اور مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ کرامتیوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ حجر اسود کو اٹھا کر بصرہ لے گئے۔ یہ تاریخی پتھر 20 سال تک ان کرامتیوں کے قبضے میں رہا۔ اللہ نے انہیں جو ڈھیل دے رکھی تھی وہ روک لی اور ان پر ہلاکو خان کی صورت میں ایسا خدا کا عذاب نازل ہوا کہ ان کی زیادہ تر تعداد جہنم واصل ہو گئی۔ اس فرقے کے جو لوگ بچ گئے وہ ایران چلے گئے، وہاں پر بھی اللہ نے ان پر زمین تنگ کر دی۔ پھر یہ لوگ وہاں سے ہندوستان آ گئے جہاں آج آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ داؤد بن نصر کے دادا عبدالحمید کرامتی نے ملتان کو تباہ کر دیا تھا اور پھر اسے آباد کیا اور اس طرح اپنی دہشت پھیلائی۔ وہ کہتا تھا کہ ہم اپنے ساتھ اصل اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرقے کی تبلیغ شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ ریاست جو مسلمانوں کی ریاست تھی اور محمد بن قاسم کی آخری یادگار تھی، یہ کرامتیوں کے فرقے کا مرکز بن گئی۔ انہوں نے یہاں بدی اور عیش و عشرت والا اسلام رائج کیا اور اسے اسلام کہا۔ داؤد بن نصر کے دادا، جو پہلے یہودیوں عیسائیوں سے مدد لیتے تھے، بعد میں ہندو راجوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور اب اسے ہندوؤں کی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے تم کو کرامتیوں کی مختصر تاریخ کے متعلق اس لیے بتایا ہے کہ آپ زہریلے سانپ سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ اگر اس نے وعدہ بھی کر لیا تو وہ دھوکہ ہی ہوگا۔ ایک محافظ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ عاصم عمر کون سا پیغام لایا تھا اور اسے رات کو شراب پلائی گئی تھی؟ کیا آپ غزنی کے جاسوس ہیں؟ بزرگ نے کہا نہیں، میں غزنی کا جاسوس نہیں ہوں، میں محمد بن قاسم کا جاسوس ہوں۔ ہم اسلام کے پاسبان ہیں جو محمد بن قاسم یہاں لایا تھا۔ ہم نے زمین دوست جماعتیں بنا رکھی ہیں جو اصل اسلام کا پرچار اور کرامتیوں کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ہمارے بعض آدمی شاہی محل میں بھی ملازم ہیں اور وہ اندر کے بھید معلوم کرتے رہتے ہیں۔ داؤد کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ ایک جماعت اس کے خلاف خفیہ کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے مخبر ابھی تک اس جماعت کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ہمیں قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ غزنی سے آئے ہوئے عاصم عمر کے محافظ بڑی حیرانگی، دلچسپی اور تشویش سے بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ جب بزرگ نے اپنی بات ختم کی تو ایک محافظ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ داؤد آپ کا نہیں، ہندوؤں کا دوست ہے۔ دوسرا، آپ کو اپنے سالار پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا سالار واپس جا کر سلطان کو کوئی جواب دے تو تمہیں سلطان کو یہ بتانا ہے کہ داؤد پر بھروسہ نہ کرے۔ اگر آپ کا سلطان ہندو ریاستوں پر فوج کشی کا ارادہ کرے تو اسے پہلے ملتان پر حملہ کرنا ہوگا اور ان کرامتیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان ہو کر اسلام کے ساتھ کھیلنے والے کبھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس فرقے کو بھی تباہ ہونا ہے۔ داؤد اسلام کا جھانسا دے کر مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہے۔ تباہی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ایک محافظ نے کہا کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سالار عاصم عمر کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ داؤد کے دھوکے میں نہ آئے۔ اگر عاصم ان کے جھانسے میں آ گیا تو ہم واپس جا کر سلطان کو وہ باتیں بتا دیں گے جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ عاصم عمر محل میں داؤد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سامنے ایک نقشہ بچھا ہوا تھا جو کسی نے ہاتھ سے بنایا تھا۔ داؤد بن نصر نے عاصم سے کہا کہ آپ یہ نقشہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے۔ سلطان کی فوج اس راستے سے آئے۔ میں نے آپ کو وہ جگہ بھی بتا دی ہے جہاں سے سلطان کی فوج چناب پار کرے گی۔
آسم عمر نے کہا کہ آنند پال اور بجی رائے کی فوج ہمارا راستہ ضرور روکے گی۔ آپ نے جو راستہ بتایا ہے میں اسے محفوظ نہیں سمجھتا۔ آپ کی فوج کس طرح ہماری فوج کی حفاظت کرے گی؟ آسم عمر داؤد کی پلاننگ سے مطمئن نہ ہوا۔ وہ داؤد کی باتوں اور اس کے وعدوں کو فن حرب و ضرب کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ اسے کچھ شک سا ہونے لگا۔ اس نے داؤد کے ساتھ اتنی بحث کی کہ داؤد پریشان ہو گیا۔ داؤد نے پوچھا، کیا آپ کچھ اور دن یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے؟ آسم نے کہا کہ میں ایک فرض کی خاطر جا رہا ہوں، ورنہ میرا تو یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ داؤد بن نصر نے کہا، پھر جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ تم اپنا فرض اس طرح پورا کرو جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے سلطان کو اسی راستے سے لائیں اور خود ہمارے پاس آ جانا۔ آپ ہماری فوج کے سالار ہوں گے اور آپ کو اسی طرح عیش و عشرت ملے گی جو آپ کو مل رہی ہے۔ اگر آپ اپنے سلطان کو کامیابی سے ہمارے پھندے میں لے آئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی ریاست کا کچھ علاقہ دے کر خود مختار حاکم بنا دوں گا۔ اتنی جنگیں لڑ کر اب آپ کا حق ہے کہ آپ اس دنیا کو اپنے لیے جنت نظیر بنائیں۔ داؤد بن نصر نے بھی وہی باتیں شروع کر دیں جو سفید ریش شیطان صفت بوڑھا اس کے دماغ میں اتار چکا تھا۔ داؤد نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں سے اچھا کوئی اور دوست تم کو نہیں ملے گا۔ ان کے ساتھ رہ کر تو دیکھو، اپنے سلطان کی خواہشات اور عزائم پر اپنی جانیں قربان نہ کرو۔ کل صبح روانہ ہو جاؤ اور اپنے سلطان سے جا کر کہو کہ داؤد بن نصر آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اسی شام کا ذکر ہے کہ آسم عمر نے چاروں محافظوں کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا اور انہیں کہا کہ کل صبح روانگی ہے، اس لیے تیاری کر لو۔ انہیں مزید ہدایات دے کر ان کو روانہ کر دیا۔ چاروں محافظ اس کے کمرے سے نکل کر محل کی غلام گردش سے گزر رہے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی ہوئی بولی کہ تم میں سے ایک ابھی اسی وقت کل والے عالم کے پاس چلا جائے، وہ ایک کو بلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غلام گردش میں غائب ہو گئی۔ ان چاروں میں سے ایک محافظ اسی وقت محل سے باہر نکل گیا۔ اس نے درویش کے دروازے پر محسوس دستک دی۔ درویش نے دروازہ کھولا اور محافظ کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ درویش نے کہا کہ آسم عمر کرامتیوں کے خوبصورت پھندے میں پھنس گیا ہے۔ اس نے داؤد کے ساتھ سودا طے کر لیا ہے، نقشہ اس کے پاس ہے، آپ لوگ کل صبح روانہ ہو رہے ہو۔ آسم عمر یہ نقشہ سلطان محمود غزنوی کو دکھائے گا اور اس پر سلطان کو ایک راستہ دکھائے گا۔ تم سلطان سے کہنا کہ وہ اس راستے سے نہ آئے۔ سلطان کو کہنا جسے آپ اپنا مسلمان بھائی سمجھ رہے ہیں وہ ہندوؤں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جاؤ، زیادہ دیر نہ کرو۔ محافظ نے کہا کہ وہ کون تھی جس نے ہمیں آپ کا پیغام دیا تھا؟ درویش بولا، وہ ایک مظلوم عورت ہے۔ آپ نے عورت کی خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ اس کے ماں باپ نے بہت سے پیسے اور کچھ زمین لے کر اس کی شادی ایک بہت ہی امیر آدمی سے کر دی تھی۔ اس آدمی نے 1 سال بعد اسے تحفے کے طور پر داؤد کو دے دیا۔ داؤد کے پاس ایسی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے اسے 1.5-2 سال حرم میں رکھ کر شاہی ملازمت پر رکھ لیا تھا۔